अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कुछ अहम फैसला भी आया आज सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से, तफसीली फैसला आया जो ख्वाजा बरादरान है उनके हवाले से, उनकी ज़मानत के हवाले से और नैब के हवाले से। एक उसमें फ़िक्रा, ये एक शेर ये था जो लिखा गया उसमें जजमेंट में कि जुल्म भी हो और अमन भी रहे, ऐसा क्या मुमकिन है। तो ये इस पर भी बात करेंगे बाद में, लेकिन एक और जो बड़ी कल दिलचस्प बात हुई, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा और उसके नतीजे में जो उनके स्पेशल असिस्टेंट्स हैं तमाम, उन्होंने अपने जो नेशनैलिटी और असासाजात जो थे वो वेबसाइट पे डाल दिए। तो आपने, हमने सब ने देखे। अच्छा, उस हवाले से जो अहम चीज़ है वो ये भी याद रहे नाजरीन के इसमें मुख्तलिफ एंकर्स हैं, इसमें मोहम्मद मालिक हैं, उन्होंने भी बात की। एक दफ़ा हम भी थे वहाँ प्राइम मिनिस्टर के प्रेसर में, तो उन्होंने कहा कि जी ये नदीम बाबर साहब जो अपने एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करें। ये शायद 2019 की बात है। फिर उसके बाद अरशद शरीफ ने भी एक ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर से, कहा कि डिस्क्लोजर की बेसिस पे ये करना चाहिए डिस्क्लोज। बट बहरहाल ये पहले कभी नहीं हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपने कहे स्पेशल असिस्टेंट्स को कि आप डिस्क्लोज करें। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया और ये डिस्क्लोजर सामने आया। जब उस डिस्क्लोजर के बाद एज एक्सपेक्टेड काफ़ी इसमें तू मैं शुरू हुई और कुछ चीज़ें जो तयशुदा थी, कोर्ट की कुछ जजमेंट्स थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कुछ अपनी स्टेटमेंट्स रह चुके हैं, कह चुके हैं, वो बार बार उस पर भी आएंगे। तो ये देखा हमने कि अपोजिशन ने कहा कि देखिए ये फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं, फॉरेन नेशनैलिटी है, ड्यूअल नेशनैलिटी है, इनको क्यों आपने अंदर रखा हुआ है। उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हुई, तू मैं भी हुई। और हमने देखा ख़ास तौर पे सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी, जो कि जिनको जुल्फ़ी बुखारी कहा जाता है, वो और एहसन इकबाल साहब, उनके दरमियान भी ट्विटर पे एक आर्ग्यूमेंट शुरू हुई। तो कुछ सवाल उठे, हमने सोचा आज हम दावत दें जुल्फ़िकार बुखारी साहब से, उनसे कहें कि हमें ज़रा कुछ सवालों के जवाब दें। बहुत शुक्रिया आप आए प्रोग्राम में जुल्फ़िकार बुखारी साहब। नाज़रीन, स्पेशल असिस्टेंट हैं टू द प्राइम मिनिस्टर और PTDC को हेड भी करते हैं, टूरिज्म पर ये काम भी करें, एंड वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। तो थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। जुल्फ़ी, आपसे शुरू करते हैं इस बात से कि पहले ये बता दीजिएगा कि एसेट्स पे अगर हम आ जाएं तो थोड़ा सा नाजरीन को, आपके एसेट्स में कुछ कतर में इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई है, और चूंकि आप कतर आते जाते रहे हैं हुकूमत के काम से भी, तो अगर आप डिटेल ज़रा बता दीजिएगा उस इन्वेस्टमेंट की जो कतर में। जी शुक्रिया जी। मेरी बिल्कुल कतन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कतर में। एक बैंक है जो अभी कतर इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम है, जो इंग्लैंड में एक UK बैंक है, और वो एक पहले उस बैंक का नाम था बटरफ्लाई बैंक, मेरा ख्याल है पहले बटरफ्लाई बैंक था, फिर कतर ने उसको पता नहीं कब खरीद लिया था, तो उसका नाम खाली चेंज हो गया था, कतर इन्वेस्टमेंट बैंक या इस्लामिक बैंक ऐसे कुछ है, लेकिन है वो UK का बैंक अकाउंट है। उसमें कोई वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो बैंक अकाउंट है, जैसे HDL होता है या स्टेट बैंक होता है। अच्छा, तो आपकी कोई अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, चले क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि ये बताइएगा कि आर यू अ टैक्स पेयर इन पाकिस्तान? जी देखें, आई थिंक आफ्टर यू स्पेंड 190 ऑड डेज तो आप टैक्स पेयर बन जाते हैं, जो मेरे अकाउंटेंट्स अभी सम अप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस हफ्ते के आखिर तक जो टैक्स की भी जो है वो भी सारा सबमिट हो जाएगा। पहले मैं नहीं था, ज़ाहिर बात मैं यहाँ नहीं रहता था, लेकिन अब मैं हूँ। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि बाय दिस वीक जो तमाम कागजात हैं वो हो जाएंगे मुकम्मल, और यू विल बिकम अ टैक्स पेयर। जी, टैक्स इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। जितना ये एसेट डिक्लेरेशन तो फिर भी ज़्यादातर आसान होता है। टैक्स में मेरे UK के अकाउंटेंट्स और यहाँ के वो डील कर रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह इस हफ्ते के आखिर तक वो सबमिट हो जाएंगे, वरना मंडे ट्यूसडे तक सबमिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब इस बात पर आते हैं। ये बात दुरुस्त है कि 2018 की जजमेंट है जिसमें कि कहा गया कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन वगैरह ना करें तो स्पेशल असिस्टेंट की अगर ड्यूअल नेशनैलिटी भी हो तो इसमें इट इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ, दिस इज़ अ जजमेंट। ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये मुझे बताइए कि आप UK में रहे हैं, पले बड़े हैं वहाँ, तो
یو کے میں ایک مورل ایشو تو ہے، یہ بتائیے کہ وہاں اف یو ہولڈ 2 نیشنلٹیز تو آپ کابینہ میں تو نہیں ہو سکتے زلفی بخاری صاحب؟ جی دیکھیں، یہ نسیم زہرا صاحب ہے، یہ بالکل غلط ہے یو کے میں، بلکہ آپ دونوں نیشنلٹیز لے کے ایم پی بھی ہو سکتے ہیں، منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ جو پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں بورس جانسن صاحب، ان کے تو امریکن بورن ہیں اور امریکن پاسپورٹ ہولڈر یا ریزیڈنسی ہولڈر، ٹیکس پیئر امریکہ کے تھے، اور جب وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان نے وہ اپنا امریکہ والا ختم کر دیا تھا. تو دیکھیں، میں آپ سے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، ایک چیز کہہ دوں. دیکھیں، یہ ڈبیٹ کہ ایک ڈیول نیشنل کو پارلیمنٹ کے لیے ٹکٹ کے لیے لڑنا چاہیے سیٹ کے لیے، یہ ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے. اس میں آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میری رائے ہو سکتا ہے میری رائے آپ کے رائے کے ساتھ ملتی ہو، لیکن یہ ایک ڈبیٹ ہے جو ٹو اینڈ فرام ڈبیٹ ہوتی ہے کہ دنیا کیا گلوبل ولیج ہے، نہیں ہے، ایک ہی پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور میں 2 پاسپورٹ نہیں ہو سکتے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں نہ کوئی صحیح ہے نہ کوئی غلط، اس میں اپینینز ہیں، رائے ہیں لوگوں کی. لیکن جو ابھی جو ہے، جہاں ایڈوائزر، جہاں ایس اے پی ایمز کی بات ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرا تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور ہر چیز تھریڈ بیئر آرگیو کی گئی تھی 6-7 دفعہ. آئی تھنک میڈیا کو اس کو ایک کرمنلائزیشن نہ کریں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے ہیں، اور ہم انویسٹمنٹ، ہم اپنے پیسے ہر چیز یہاں لے کے آتے ہیں. آپ سے پہلے میں نے کہا زلفی، آپ سے پہلے میں نے ججمنٹ کی بات کی ہے. بفور یو مینشن دا ججمنٹ آئی مینشن، تو کرمنلائز تو نہیں کرے. آئی ریفرڈ ٹو دا ججمنٹ اینڈ آئی سیڈ نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے 48 آورز کے جی ڈیول نیشنل کو یہ وہ، میں کیبنٹ کا ممبر نہیں ہوں، ظفر مرزا صاحب کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں، موحید یوسف صاحب کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں، شہباز گل صاحب کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں، ندیم نوزر چند صاحب کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں، ثانیہ نشتر صاحبہ کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں. ہم ہر ہفتے انوائٹ ہوتے ہیں بائی اسپیشل انویٹیشن آف دا پرائم منسٹر، جو پرائم منسٹر کا بائی لا حق ہے کہ اگر وہ چاہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، اگر وہ چاہیں وہ اردگان صاحب کو، کسی کو بھی کیبنٹ میں ہر ہفتے بلا سکتے ہیں، وہ ان کا حق ہے بائی انویٹیشن. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی بلانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ آپ 2-3 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کیبنٹ میں بلا کے روزویلٹ ہوٹل تو نہیں دینے لگے. You mentioned him twice or thrice. نہیں، کیونکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. I can give you any example. کسی دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، پرائم منسٹر کا حق ہے کہ ان کو کیبنٹ میں جب وہ چاہیں وہ طلب کر سکتے ہیں، انوائٹ کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ وہ مرضی ان کی وہ بلا سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہم کیبنٹ کے حصے ہیں، ہم ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں، ہم نہیں ہیں. چاہے میڈیا یا چاہے نون یا پی 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 جتنا روئے گوئے جو بھی مرضی ان کو کرنا ہو، ہم پھر بھی نہیں ہیں. تو اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں رہتی کسی قسم. اچھا، یہ دیکھیں، یہ بات درست ہے. دیکھیں، یہ بات درست ہے، اور بہت سے لوگ ہمیں معلوم ہے جو کہ اس بات کو اچھال رہے ہیں. وہ ان کی کوئی اتنی اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، جو اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں، آپ یعنی کہ جسٹ فار دا سیک آف ریکال آپ پھر سے سنیے گا کہ پرائم منسٹر جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ناظرین کیا کہا تھا انہوں نے کہ جو ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز ہیں ان کو کہاں تک آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. سنیے. پی ٹی اے کا سٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے، آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں، وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے. جس کا جینا مرنا پاکستان میں، وہ پالیٹکس کرے. اچھا، اب بتائیں زلفی صاحب کہ یہ آپ نے سنا، اور یہ تو ایک ہے، ہم ٹائم نہیں زیادہ استعمال کرنا چاہتے اس پر، نہیں تو متعدد مرتبہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ نے، یہ چیئرمین نے یہ بات کی. اچھا، اب انہوں نے بڑی ایک اسٹرانگ سٹانس لیا تھا، اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ جو ہم نے ابھی تک پلے نہیں کیا. تو اس میں ڈو یو تھنک کہ ان کو ریویو کر کے آپ کے لیڈر کو
کہنا چاہیے کہ بھئی اب میں نے ریویو کیا پوزیشن, آئی ہیو اے ڈفرنٹ ویو آن اٹ. دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 90% چیزیں جس پر کرٹیسزم ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ بالکل تبدیل ہو گئی ہوتی ہے پوزیشن. تو واٹ از یور ویو آن دس؟ جب آپ یہ سنتے ہیں پھر تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ لوگ اس کو اٹھاتے کیوں ہیں, کیونکہ یہ تو پھر کیونکہ ایک سیاسی دنگل ہے جس میں کبھی کوئی ایک سائڈ پہ ہوتا ہے کبھی کوئی. تو شوڈ دا پرائم منسٹر ری اسٹیٹ ہز پوزیشن؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو, بالکل نہیں. میں ان کی پوزیشن بالکل واضح آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ, بڑا ضروری ہے کہ جب آپ ایک اسٹیٹمنٹ کسی کا نکالتے ہیں یا کوئی کتاب سے یا آرٹیکل سے کوئی کسی چیز کو نکالتے ہیں, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ نکالا کریں. اس کا ایک پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا پورا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اور پلیز دس از اے ویری کروشل پوائنٹ جی. دیکھیں جو کانٹیکسٹ پی ایم صاحب کا جو تھا بالکل صحیح تھا, اور وہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح ہے کیونکہ ان نے اس کانٹیکسٹ میں بولا ہے ود جو لینز ان نے پہنی ہوئی ہے وہ لینز وہ ہے جو وہ نیشنل اسمبلی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 50-70 سال کے ہو کے ملک کو لوٹ کے پھر اقامہ لے لیتے ہیں, نیشنلٹی لے لیتے ہیں, ریزیڈنسی لے لیتے ہیں, اور پھر پیسے بھی اپنے باہر بھیج دیتے ہیں اور خود بھی جب وقت آئے بھاگ جاتے ہیں. اس کانٹیکسٹ کو لیتے ہوئے پی ایم صاحب نے بولا تھا کہ یہ جب آپ ان کی ساری سپیچز سنتی ہیں, اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو کہ سارے پی ایم کی سپیچز لے کے آئیں جب وہ ڈیول نیشنلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں اوورسیز پاکستانیز کو نہیں چاہتا وہ پاکستان آئیں اور حصہ نہ لیں الیکشنز میں یا پولیٹکس میں یا سوسائٹی کے اندر نہ آئیں. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں آپ جب بھی دیکھیں گے اس کے نیکسٹ سینٹنس, اگر جو آپ نے کلپ پلے کیا ہے اس کا پورا کلپ آپ پلے کریں گے تو وہ دیکھیں گے یہاں لوگ آ کے کرپشن کرتے ہیں, پولیٹیشینز یہاں آتے ہیں پھر اقامے لے لیتے ہیں. یہ ہم نے پلے کیا تھا, یہ کہا تھا کہ وہ پیسے لے کے فور ایگزامپل جب احسن اقبال صاحب جب بات کرتے ہیں اپنے اقامے کی, دیکھیں زلفی بخاری 50-70 سال کا ہو کے اپنے پیسے پاکستان میں کما کے, میں نے جا کے برٹش پاسپورٹ لے کے اپنے پیسے باہر نہیں بھیجے, میں وہاں پیدا ہوا ہوں, میں نے نہ کوئی اوتھ لیے نہ کچھ کیا. میرا پاسپورٹ تو جب میں پیدا ہوا ہوں میرے پوسٹ باکس میں آیا ہے, میں تو بلکہ وہاں سے پھر جب یہاں آیا ہوں تو پاکستان پہ اوتھ پاسپورٹ کی ہوئی ہے, تو جب بچہ تھا. بات یہ کہ ان نے تو 50-70 سال یہ ایک بات بتائیں, یہ نہیں, آئی گاٹ یور پوائنٹ, آپ نے اپنا پوائنٹ, یو میڈ یور پوائنٹ کہ سیاق و سباق میں ان کا مطلب کہ جو لوگ, یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی واز دا پارٹی جس نے کہا کہ اوورسیز کا ووٹ وغیرہ ہونا چاہیے, بات درست ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ کے جو کزن ہیں, میں تھوڑا سا سوئچ کروں گی, یاور بخاری صاحب, اچھا بہت لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ان کی لابی شروع ہو گئی ہے کہ وہ سی ایم پنجاب بنے, حالانکہ سی ایم پنجاب کے حوالے سے بڑی کلیئر کٹ آ گئی پوزیشن کے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ جی ہی از ہیئر ٹو اسٹے. لیکن پھر بھی یہ بات اٹھی تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے پوچھ لیں, ایک تو کہ یہ یاور بخاری صاحب آپ کے کزن ہیں, نمبر 2 کیا وہ سی ایم بننے والے ہیں یا آپ کہیں گے کہ یہاں بیٹھ کے آپ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ سی ایم نہیں بن رہے ڈیورنگ دس ٹینیور؟ دیکھیں یاور بھائی کی شاید بدقسمتی یہ ہو کہ وہ میرے کزن ہیں, تو ظاہری بات ہے جو ان پہ میڈیا پہ جو نہیں ہونا تھا وہ بھی ہو جائے گا. یاور بخاری صاحب, میں ہماری پوری فیملی سی ایم کے ساتھ بالکل کھڑی ہوئی ہے, اور جتنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں سی ایم کو سپورٹ بیک ہر چیز میں اویلیبل ہوتے ہیں, شاید بہت کم اور لوگ ایسے ہوں جتنا ہم کرتے ہیں. یہ کیونکہ لوگ شاید دیکھتے ہوں کہ وہ ساتھ ہیں سی ایم کے یا ادھر ہیں, ووکل ہیں, بولتے صحیح ہیں ہر چیز, تو میڈیا نے اٹھا لیے. یاور بخاری صاحب بالکل سی ایم کے کوئی کنٹینڈر نہیں ہے. سی ایم بزدار صاحب ہمارے بہت زیادہ عزیز ہیں, ہمارے بھائیوں جیسے ہیں, اور بلکہ ہم ان میں سے ہیں جو بالکل ہمیشہ ان کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں جب بھی ان پہ کوئی اٹیک آتا ہے, ایز اے فیملی کمبائنڈ انکلوڈنگ یاور بخاری. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ایک بنایا گیا ہے میڈیا کا پرسیپشن کہ کبھی کسی اور کا نام لے رہے ہوتے ہیں, کسی اور کا نام لے رہے ہوتے ہیں, کسی اور کا. وہ بیچارے اچھے کام کر رہے ہیں, ان کو اچھے کام کرنے دیں. وہ ہر جگہ. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ سی ایم نہیں بننے جا رہے. نہیں, آپ نے اس چیز کو بڑا کلیئر کر دیا کہ وہ سی ایم بننے نہیں جا رہے. بزدار صاحب تو خیر پرائم منسٹر کی طرف سے بھی آ گیا کہ ہی از ہیئر ٹو اسٹے. لاسٹ کوسچن کہ
بار بار لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو آتے ہیں لوگ ان کی پھر جب باہر ملک سے آتے ہیں تو جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو وہ اڑان بھرتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں. آپ are you here to stay guaranteed giving your word on record کہ اگر حکومت کل کو بدلی آخر بدلتی ہیں حکومتیں آپ ادھر ہی بیٹھیں گے یا پھر آپ چلے جائیں گے باہر؟ میں آخری دم تک خان صاحب کے ساتھ ہوں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں پاکستان میں آ گیا ہوں، میں ادھر ہی ہوں. میں پولیٹکس میں نہ بھی ہوتا میں پاکستان پھر بھی اپنا آدھا وقت گزارتا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں ابھی آیا ہوں. میں آپ میرا پاسپورٹ دیکھ لیں، میں پاکستان شاید 12-20 دفعہ سال میں آتا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری پوری فیملی، ہمارا مرنا جینا ادھر ہی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو لوگ آخری بات جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے لیڈر باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر خود اوورسیز پاکستانیز بنے ہوئے ہیں. پناہ وہ باہر اوورسیز سے لیتے ہیں، پیسے وہ باہر اوورسیز سے لیتے ہیں. ملک چلتا ہے 23 بلین اوورسیز کے پیسوں سے. لیکن جب بات آتی ہے بہت سے لوگ ہیں نا، دیکھیے حفیظ شیخ صاحب ہیں، زلفی حفیظ شیخ صاحب ہیں، وہ آئے اور گئے اور آئے اور گئے. تو اتنی انہونی چیز بھی نہیں ہوتا ہے نا یہ. تو اس وجہ سے سوال اٹھایا آپ نے، بڑا کلیئر کٹ اپنے حوالے سے جواب دے دیا. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے، ان سے بات کریں گے. آج ایک بڑا فیصلہ بھی آیا ہے، تفصیلی فیصلہ ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. کچھ نیب کے حوالے سے بات ہوگی اور کچھ پارٹی کی ان کی اپنی پالیسیز پہ بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر بھی ہیں. بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرا خیال ہے جب سے آپ کو کرونا ہوا ہے اس کے بعد پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں. تو ویلکم بیک. اور اب تو آپ ماشاءاللہ صحت یاب بھی ہیں. آج تفصیلی فیصلہ آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً پڑھا ہوگا، سپریم کورٹ کا جو خواجہ سعد رفیق ان کے بھائی کے حوالے سے آیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ فیصلہ خود سب کچھ کہہ رہا ہے، اور فیصلہ وہی باتیں کہہ رہا ہے جو ہم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یا آپ ملک رکھیں یا نیب رکھ لیں، یہ آپ کی چوائس ہے. یہاں کوئی انصاف نہیں ہے. یہ صرف حد تک کا ایک طریقہ ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، وکٹمائزیشن ہے. یہ نیب آج کر رہا ہے. آپ حکومت میں ہیں، جو ڈاکہ مرضی ڈال لیں، نیب نہیں پوچھے گا. آپ نے جان بچانی ہے، حکومت کے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ نے جان بچانی ہے، چپ ہو جائیں. آپ نے جان بچانی ہے، نسیم زیادہ کے پروگرام میں مت آئیں. یہ نیب ہے. تو نیب دیکھیں نا، آپ بھی بات کر رہے ہیں نیب کے بارے میں 2 سال سے، اور ہم ایکچولی فاروق نسیم صاحب بھی بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر بھی بات کرتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب بھی بات کرتے ہیں، سب لوگ بات کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ میٹنگز بھی ہوتی رہی آپ لوگوں کی کہ اس کو نیب کے جو لا ہے اس میں تبدیلی لانی ہے. تو بات آگے بڑھ کیوں نہیں رہی؟ اس کو کوئی شروع کر سکتا ہے؟ شاید خاقان بھائی صاحب آپ لوگ انیشیٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل، میٹنگز ہوئی ہیں، اسمبلی کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں خود گیا تھا، پوری پریزنٹیشن دی کہ نیب کی خرابیاں کیا ہیں. ہم نے ایک ڈرافٹ بل بھی بنا کر دے دیا قومی اسمبلی میں، حکومت کو بھی بھیج دیا. تو ہمارے پاس تو عددی اکثریت نہیں ہے نیب کو چینج کرنے کی. تو اب حکومت کے پاس بل ہے، اور جتنی جلدی چینج کر دیں اتنا ملک کے لیے بہتر ہے. نیب کو حقیقت سے یہ ہم نے تو بھگت لیا نا. ہمیں تو نیب نے بدنام بھی کیا، ریمانڈ میں بھی رکھا، جیلوں میں بھی ڈالا، کیس بھی چل رہے ہیں. ہم نے تو بھگت لیا. لیکن کیا ملک بھگت سکتا ہے؟ آج کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے یہ آج سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اسپیشلی اس ججمنٹ کے بعد، کہ آپ نے ایک شخص کو، 2 بھائیوں کو، ایک ایم این اے تھے، وزیر تھے، ایک ایم پی اے تھے، ان کو آپ نے 1.25 سال جیل میں رکھا، اور آپ وجہ نہیں بتا سکے کہ جیل میں کیوں رکھا ہے. اور بڑی اسٹرانگ، بڑے سخت ریمارکس ججز نے پاس کیے ہیں سپریم کورٹ کے. لیکن اس کا نیب پر اثر نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ پہلے بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں. نہیں بالکل نہیں ہوگا، وہ تو کیسز اور لیں گے. عباسی صاحب، شاہد خاقان صاحب، آپ لوگ کیا یہ کورٹ میں چیز اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی کہ
کیا اپوزیشن یا آپ لوگ, کیونکہ آپ کے پاس تو ایک پوری لسٹ ہے ان لوگوں کی جو اندر گئے ہیں اور شاہی مہمان خانے میں رہے ہیں اور پھر واپس آ گئے ہیں, تو آپ لوگ یو کین گو ٹو کورٹ شورلی. کورٹ نے تو بات کر دی ہے نا, سپریم کورٹ سے بڑا کورٹ تو کوئی ہے نہیں, کورٹ نے تو بات کر دی ہے. کورٹ کسی کو پتھر نہیں مارتا, کسی کے سر پر کلاڑی نہیں مارتا, کہ وہ آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ یار بدنیتی چھوڑ دیں, یہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ چھوڑ دیں, آپ وکٹمائزیشن چھوڑ دیں, آپ حکومت کا حصہ نہ بنیں, آپ حکومت کے اہلکار نہیں ہیں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں, آپ کا کام کرپشن کو روکنا ہے. اور یہ نیب کی حقیقت ہے کہ 20 سال میں ایک کنوکشن بھی نیب نہیں کروا سکا, لیکن بدنام ہر ایک کو کیا ہے, بے عزت ہر ایک کو کیا ہے, ہر ایک کی حد تک کرنے کی کوشش کی ہے, لوگوں کو توڑا ہے, ان کی سیاسی وابستگی بدلی ہے, یہ سب نیب کے کام ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ نیب جو ہے یہ کیا حکومت وقت ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نیب کو بڑی تقویت پہنچائی, اس کو بڑا استعمال کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, تو یہ where does the buck stop؟ دیکھیں, جب آپ اویلیبل ہوں گے استعمال کے لیے تو ہر ایک آپ کو استعمال کرے گا. ہماری حکومت 5 سال رہی, ہم نے کوئی نیب کو کبھی کسی کے خلاف استعمال نہیں کیا. آپ نیب کے چیئرمین اس وقت کے ہیں, ان سے پوچھ لیں. بلکہ اس دوران ہی ہمارے میری 3 انکوائریز نیب نے کی ایز اے سٹنگ منسٹر. وزیر اعظم کے خلاف اس وقت کیس بنایا گیا. تو نیب استعمال ہونے کے لیے تیار ہے تو وہ استعمال ہو جائے گا, کیونکہ نہ میں خوف خدا ہے. لیکن دیکھیں, نیب میں قانون ہے, یہ تو پرانی باتوں کو کیا بار بار دہرائیں. نیب کے جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی آنی چاہیے تھی, آپ ایڈمٹ کر چکے ہیں بہت دفعہ خود کہ ہمیں کرنا چاہیے تھے, اس میں ترامیم نہیں لائے. لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈیڈ اینڈ سچویشن پہ ہیں کہ اسٹیٹس کو رہے گا, نیب بھی وہی کرتی چلی جائے گی, نیب کے کیسز پھر کورٹ میں جائیں گے, لوگ جیل میں جائیں گے. یہ کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا شاہد صاحب. دیکھیں, تبدیل میں نے تو نہیں کرنا نا, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ جواب دیا ہے کہ ہم نیب قوانین میں کوئی جماعت بھی بغیر کنسنسس کے تبدیلی نہیں کر سکتی, یہ بات یاد رکھیں. اب کیونکہ جو کرے گا وہ بدنام ہو جائے گا کہ یہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اب ایک کنسنسس قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک ڈرافٹ بل دے دی ہے, اس کو حکومت دیکھ لے, اس کو منوان کر دے, اس میں تبدیلیاں کر دے, وہ کمیٹی میں بات ہو جائے گی اور نیب بل منظور ہو جائے گا. کیونکہ اب میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں, آپ کا ملک نہیں چلے گا, بیوروکریسی کام نہیں کرے گی جب تک یہ قانون رہے گا. اچھا, یہ بتائیے کہ اپوزیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب وہ زوم کال پہ بھی نہیں آ رہے, آن لائن بھی نہیں آ رہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو شہباز شریف صاحب اوائڈ کر رہے ہیں. تو یعنی کہ زوم کال بھی نہیں ہو پاتی, کیا صحت کی یہ صورتحال ہے ان کی؟ نہیں, زوم کال تو ہم نے آج بھی زوم کال کی ہے ان کے ساتھ, تو زوم کال کا ایشو نہیں ہے, فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے, ابھی کرونا بھی ہوا ہے, اس سے پہلے کینسر سروائیور بھی ہیں, ابھی پرسوں 3 دن پہلے بھی ان کو ایک میڈیکل کنڈیشن ہو گئی تھی, جلدی اس سے ریکور, ڈاکٹر پہنچ گئے, ریکور ہو گئے. تو ان کی میڈیکل ایشوز ہیں, تو اس لیے وہ ذرا احتیاط کرتے ہیں. اس وجہ سے باہر آنا, ویسے بھی اس وقت باہر جانا سب کے لیے مشکل ہے, ان کے لیے زیادہ مشکل ہے. لیکن وہ ہمیں اویلیبل ہے, ان کی لیڈرشپ ہمیں اویلیبل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اے پی سی کی بات ہے, آج ہماری ایک ٹیم ملی ہے پیپلز پارٹی سے, اور انشاءاللہ عید کے بعد اے پی سی بھی ہو جائے گی. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, کوئی اس میں کمی نہیں ہے. اچھا, یہ این ایف سی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. این ایف سی ایوارڈ پہ آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے, بار بار آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جی ایک اگریمنٹ ہو گیا ٹیسٹ کے, این ایف سی میں جو ترمیم آئے گی, جو حکومت لے کے آئے گی, وہ سپورٹ آپ کی پارٹی بھی کرے گی. یہ اس میں کوئی صداقت ہے, کوئی بات چیت ہوئی آپ کی حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے این ایف سی کے ایوارڈ کی, اس کی ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں, جہاں تک این ایف سی ایوارڈ کا تعلق ہے اس میں تو ہمارا کوئی انپٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ صوبے اور وفاق کنسنسس سے کرتے ہیں. تو ہماری نہ صوبے میں حکومت نہ وفاق میں ہے. جو آئین میں ایک شک ہے
کہ NFC ایوارڈ اس سے کم نہیں ہوگا جو 2010 میں اس کی کیفیت تھی. تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تو بل بنا کر لے آئیں, اس پر بات ہو جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ اگر صوبوں کے پیسے کم ملیں گے تو ان کو بورو کرنا پڑے گا. اب تو صوبوں کے بجٹ بھی ڈیفیسٹ سے پہ چلتے ہیں, تو یا تو ان کو ڈیولپمنٹ کاٹنی پڑے گی, کیونکہ تعلیم اور ہیلتھ میں سے آپ کاٹ نہیں سکتے, انتظامیہ میں سے کاٹ نہیں سکتے, تو ڈیولپمنٹ کاٹنی پڑتی ہے. بورو کریں گے تو پھر کیفیت ملک کی وہی رہے گی کہ وفاق کی جگہ صوبے بورو کر لیں گے. ان سب چیزوں کے حل ہیں اگر ایشو اورینٹڈ بات ہو. اگر ایک ترمیم لا کر اس کو ٹھونسنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر شاید وہ بات نہیں بنے گی. تو ترمیم لے آئیں, اس پر بحث ہو جائے گی, ڈسکشن ہوگی, تو جی اس کے حل نکل آتے ہیں. یہی سیاست یہی ہوتی ہے, ہر چیز کا حل آپ بتا دیں آپ کو مشکل کیا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں وفاق کو مشکل کیا ہے, اس پہ بات ہو جائے گی. حل نکالنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. ٹھیک ہے, ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں جی بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. پنجاب بچاؤ تحریک ہم شروع کر رہے ہیں. تواتر کے ساتھ اس طرح کی کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹ آتی رہتی ہے, تو کیا کوئی تحریک کا سوچا ہے, کوئی ڈیسائیڈ کیا ہے, یا بس ایک آئیڈیا ہے, ابھی اس پہ کوئی زیادہ سوچ بچار نہیں ہوئی؟ نہیں, احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے سمبولک بات کی ہے کہ 2/3 ملک پاکستان کے پنجاب میں رہتے ہیں. پنجاب کی حکومت جو تھی یہ پاکستان کی بہترین حکومت تصور کی جاتی تھی. آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کی بدترین حکومت جو ہے وہ پنجاب کی حکومت ہے. تو 2/3 لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے آواز اٹھا دی ہے, لیکن یہ بات جو ہے یہ پاکستان بچاؤ تحریک ہے. تو یہ تحریک اسی طرح سے ہے کہ یعنی کہ کچھ ایکٹیو تو نہیں ہم بات کریں, یعنی کہ گفتگو میں پاکستان بچاؤ تحریک ہے, کچھ اس وقت چاہے کورٹس ہوں چاہے سڑک پہ جانا یا کچھ, وہ تو نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ظاہر ہے. نہیں, کوئی لشکر ہم تیار نہیں کر رہے جو چڑھ دوڑے گا دارالحکومت پر. بات کریں گے, آپ کے پروگرام پہ آئیں گے, پریس کانفرنس کریں گے, اسمبلی میں بات کریں گے. اگر عوام کو سڑکوں پر لانا پڑا, اس کا بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. APC ہوگی, ہو سکتا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہاں سے متفقہ ایک اپوزیشن کا موقف نکل آئے گا, لیکن لشکر کی تیاری ابھی نہیں ہے. لشکر کی ہونی بھی نہیں چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ بھی خبر نکلی, ہم نے کہا آپ سے پوچھیں کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے شاید ہٹ جائیں, چاہے صحت کی وجہ یا جو بھی, کوئی ایسی اس میں کوئی صداقت ہے یا بالکل یہ بے پر کی بات ہے؟ یہ میں نے کوئی ایسی بات کبھی نہیں سنی, لیکن اب آپ نے بات کر دی ہے تو میں آپ کا نام لے کر ان سے پوچھ لوں گا کہ ایسی کوئی بات ہے, پھر آپ کو کل جواب بھی دے دوں گا پروگرام سے پہلے, تاکہ آپ جی تائید یا تردید کر سکے ایسی بات. اچھا, پروگرام سے پہلے, جی ٹھیک. نہیں, یہ تو بات اخباروں میں کامنٹس میں آتی, تو اس لیے ہم نے کہا تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی پوچھ لیں تاکہ جو فیکٹ ہے وہ سامنے آ جائے. اگر اس میں اچھا آپ لوگوں نے جب کل سے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا PM ان کے پاسپورٹس وغیرہ کی بات آئی, تو آپ کی طرف سے پارٹی کا موقف یہ آیا کہ یہ لوگ ریزائن کریں, لیکن آپ کے تو اپنے بھی تھے لوگ جن کے پاس فورن پاسپورٹ تھے, ڈوئل نیشنلٹی تھی, جیسے ہمایوں اختر صاحب کے جو بھائی ہیں وہ تھے, ہارون اختر صاحب. تو ایشو کیوں ہے؟ جب نہیں تھا ایشو تو اب کیوں ہے؟ ندیم بابر صاحب کافی ایڈوائزری کیپیسٹی میں تھے شاید ان کے ساتھ, پنجاب کے CM کے ساتھ. دیکھیں, ہمارے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ جو آدمی پارلیمان کا ممبر نہ ہو وہ کیبنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا. پارلیمان کے ممبر کی شرط ہے کہ آپ کے پاس کوئی کسی اور کی نیشنلٹی نہ ہو. تو یہ اب ایک اس کو آپ جوڑیں کہ آج ایسے PMs ہیں جو ذمہ وار ہیں حکومت کے ڈویژنز کے, کیبنٹ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, تو آپ نے آئین کو سبورٹ کر دیا. اگر
وزیر اعظم صاحب کو اگر یہ اب پتہ چلا ہے کہ ان کی یہ نیشنلٹی ہے، اگر پہلے سے پتہ تھا تو یہ ان کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو اگر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو ڈیفینڈ کر لیں. میرا خیال ہے فیصلہ ڈیفینڈ نہیں ہو پائے گا. اگر ان کو نہیں پتا تھا تو آج یہ بات کہہ دیں کہ یا ان کو نکال دیں یا فیصلہ کر دیں کہ یہ لوگ مجھے پتا ہے دوسرے ملکوں کے شہری ہیں اور کیبنٹ اور این ایس سی کی ٹیبل پر بیٹھیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہمارے زمانے میں جو لوگ تھے، کوئی بھی دوسری نیشنلٹی کا آدمی کسی ڈویژن کو ہیڈ نہیں کرتا تھا. ہارون اختر صاحب کا جب پتا چلا ان کو سپریم کورٹ نے ڈی سیٹ کر دیا تھا سینٹ سے. اس کا کم از کم مجھے علم نہیں تھا. سینٹ سے کیا تھا، ناٹ اے اسپیشل اسسٹنٹ. جی اسپیشل اسسٹنٹ وہ تھے. اسپیشل اسسٹنٹ شاہد خاقان نواسی صاحب جی جب اسپیشل اسسٹنٹ رہے ہیں تو سینیٹر کی حیثیت سے تھے. سپریم جی فرمائیں. اور اگر ہمیں پتا ہوتا تو لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہے نا شاہد خاقان نواسی صاحب. جی دسمبر 2018 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہے جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کوئی ڈاکیومنٹ سائن نہ کریں لیکن آپ ہو سکتے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ. یہ تو بائی نیم زلفی بخاری کے حوالے سے یہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جو آیا تھا. اس میں پھر یہ بھی کہا تھا کہ آپ کرائیٹیریا ایک بنا دیں. 2018 شاید دسمبر میں یہ فیصلہ آیا تھا. اچھا اس کے بعد یہ ایس اے پی ایم تو بائی انویٹیشن، آج ابھی پروگرام میں آئے ہوئے تھے زلفی بخاری تو انہوں نے کہا ہم جتنے ایس اے پی ایمز ہیں بائی انویٹیشن ہمیں پرائم منسٹر اپنا استعمال کرتے ہیں، جو آئینی حق ہے استعمال کر کے ہمیں ہر دفعہ بائی انویٹیشن بلاتے ہیں، اسپیشل انویٹیشن. تو پھر آئین تو سبورٹ نہ ہوا اس پہ. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی شہری کو ہمارے کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے تو وہ کہہ دیں کہ بالکل درست میرا فیصلہ ہے. میں اس فیصلے کو درست نہیں سمجھتا کیونکہ آپ آئین کو سبورٹ کر رہے ہیں. آئین بڑا سیدھی بات کہتا ہے کہ کیبنٹ کے ٹیبل پر غیر ملکی شہری نہیں بیٹھ سکتا. اس نے ایک پرنسپل وہاں پر بتا دیا ہے. اب اگر وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے موضوع ہے کہ کیبنٹ یا این ایس سی کی ٹیبل پر یا کسی کیبنٹ کمیٹی کے ٹیبل پر ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں. انہوں نے کسی اور ملک کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ آپ کے ملک کے وفادار نہیں ہیں. یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے لیکن یہ بات بڑی گہری ہے. ٹھیک جی. اسی ایشو پہ جیسے کاما پہ بھی کیس چلا گیا، اس کو بھی پھر ظاہر کورٹ نے ایک ڈیسیجن مختلف دی اس پہ. آخری سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو سے کوئی آپ لوگوں کی اس وقت انگیجمنٹ ہے، کوئی بات چیت ہے؟ کوئی حامد میر صاحب نے کالم میں یہ بھی لکھا کہ چودھری شجاعت صاحب، پگاڑا صاحب وغیرہ کے حوالے سے کوئی بات چیت اور نواز شریف صاحب کے درمیان. تو اس میں کوئی آپ کی طرف سے کیا ہے جی، کوئی صداقت ہے اس میں؟ نہیں، میری نالج میں کوئی ایسی بات نہیں، میری نالج میں بالکل نہیں ہے. اور اگر یہ ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ منظر عام پر ہم نے کسی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ، کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. کسی غیر آئینی عمل میں نہیں پڑیں گے. تو جو بات ہوگی وہ سامنے ہوگی. اگر حکومت کے حلیف ناراض ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم ہی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ خاقان نواسی صاحب ہم سے پروگرام میں آ کے بات کرنے کا. تفصیل میں ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.